बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज सितंबर की 19 तारीख जुमे का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। और हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इमरान खान साहब के बहनोई, उन्होंने एक पैगाम दिया है। पैगाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के नाम, और ये पैगाम इमरान खान साहब के हवाले से, अपने बेटे हस्सान न्याजी के हवाले से, हफीजुल्लाह न्याजी साहब का। बहुत ही कोई अजीबो गरीब सा पैगाम है मेरे लिए, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मैसेज के साथ सामने आई है। मैंने ये मैसेज आपको गुज़श्ता रोज दिया था, ट्विटर पे दिया था, यूट्यूब पे दिया था, तो आप में से बाज दोस्तों ने डिसएग्री किया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही बात कर रही है जो मैंने गुज़श्ता रोज की थी। ये मैसेज मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले अलीमा खान साहिबा, उन्होंने ये बता दिया है कि पीर या मंगल तक इमरान खान साहब को ये जो तोशा खाना 2 केस है, इसमें सजा सुना दी जाएगी। एक दिलचस्प चीज हुई, आज अलीमा खान साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थी, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के साथ बात कर रही थी। तो अलीमा खान साहिबा ने ये कहा कि जो ब्रिगेडियर अहमद हैं, कर्नल रेहान हैं, उनकी गवाही के बाद केस खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि बहुत से लोग जो गवाही के हवाले से बात कर रहे थे कि ब्रिगेडियर अहमद साहब ने ये गवाही दी कि 7 करोड़ रुपए कीमत लगी थी तोहफे की, इमरान खान साहब ने कीमत कुछ 59 लाख के आसपास लगवाई। यानी इमरान खान साहब ने जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ उसके मुताबिक कोई अराउंड 6.5 करोड़ या 6 करोड़ 40 लाख उसमें कम करवाया, कीमत ऐसे रखवाई, फिर उसके बाद उसका 50% यानी 29 लाख के आसपास जमा करवाया, और इमरान खान जो हैं वो तोहफा अपने साथ ले गए। ये सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ था कि ब्रिगेडियर अहमद ने अदालत में ये कहा है। अब कहीं भी मखसूस सहाफी भेजे जाते हैं, उसके बावजूद भी इसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई। ये हुआ कि बयान कलमबंद हो गया है। अब अलीमा खान साहिबा तो कह रही है कि इन गवाहियों के बाद, और जो गवाही देने वाले थे अप्रेजर, उन लोगों की गवाहियों के बाद ये खत्म हो गया केस। तो क्या जो चीजें रिपोर्ट हो रही थी, जो मुबशिर ज़ैदी साहब ने रिपोर्ट की, जो शहजाद अकबर साहब ने रिपोर्ट की, क्या वो रिपोर्टिंग इसकी ठीक नहीं हुई थी? बहरहाल हमें अभी पता चलेगा, क्योंकि इन अदालतों में जो अदालत पे इंसाफ के तकाजे होते हैं वो पूरे नहीं हो रहे। ये ओपन कोर्ट हेयरिंग नहीं है जो किसी भी शख्स का कानूनी बुनियादी हक है, किसी भी शख्स का। हम एक साबिक वजीर आजम की, एक मकबूल सियासी रहनुमा की बात तो कर ही नहीं रहे। तो अलीमा खान साहिबा ये कह रही है, उसके बावजूद भी जज अर्जुमन सजा सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे, वो ये सवाल उठा रही थी। लेकिन उनका कहना है कि कह दिया गया है तो सजा सुनाएंगे। अब अलीमा खान साहिबा के साथ खड़े हुए थे सलमान सफदर साहब, उन्होंने कहा कि मैंने तो ये कहा है पीर की समात हमें दें। और यकीन जानिए, मतलब हैरान कुन है कि 17 जनवरी से अब तक 8 महीने प्लस ये समात ही नहीं हो रही थी। फिर अब समात किस चीज की हुई है कि हमारी जो समात है वो रख दें जल्द, इस चीज की समात हुई है। तो अब भी जजेस ने कहा रोस्टर देखकर बताएंगे, ये सूरत हाल है। दूसरा, अदालत में एक बहरान है। बहरान ये कि समन रिफत इम्तियाज साहिबा, सरदार एजाज इसाक साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब छुट्टी पर हैं, खादिम हुसैन सुमरो साहब छुट्टी पर हैं, फिर बाबर सत्तार साहब, समन रिफत इम्तियाज साहिबा, सरदार एजाज इसाक साहब, इन लोगों की कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी अदालत ने। यानी डोगर साहब की अदालत को मेरी राय में ये डर है कि ये अगर कोई केस सुन रहे होंगे, वहां कोई रिमार्क्स आएंगे, कोई चीज आएगी, तो फिर ये जो केस है जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब का, ये जेर बहस आएगा। हफीजुर रहमान साहब के केस में क्या हुआ, यानी 3 मेंबर पीटीए के, चौथा मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता, डाल दिया, रूल्स की खिलाफ वर्जी। फिर उसके बाद जो कवानीन थे उनमें उम्र की हद 57, ये 58.5 साल के, रिलैक्स कर दी। फिर उसके बाद जो क्वालिफिकेशन थी वो मास्टर्स या पीएचडी इनकी नहीं थी, वो रिलैक्स कर दी। फिर उसके बाद जो पॉइंट्स बनते थे, जो चीजें बनती थी, वो भी सब कर करा के मेंबर, फिर चेयरमैन पीटीए, ये किया गया। बाबर सत्तार साहब का फैसला बिल्कुल दुरुस्त। 2 जज साहिबान बैठे, और 2 जज साहिबान ने बैठ के, जो नए जज साहिबान हैं, उन्होंने बाबर सत्तार साहब का फैसला खत्म कर दिया। ये हुआ था।
اب ڈوگر صاحب جو ہیں ان کے سامنے جنرل صاحب کا بھی معاملہ ہے اور جنرل صاحب کا معاملہ ہے، پھر ڈوگر صاحب کے سامنے ایمان مزاری صاحبہ کا بھی معاملہ ہے اور سمن رفت امتیاز صاحبہ، جن کا آپ نے باقاعدہ طور پر اچانک کمیٹی ہی تبدیل کر دی، ہراسمنٹ کمیٹی، کیونکہ وہ کیس سنے کی۔ اس کے بعد جو ڈوگر صاحب نے کیا اپنی عدالت میں ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ، یہی سب کچھ ہونا تھا۔ انہوں نے باقی ججز کی کاز لسٹ ہی اڑا دی کہ اب آپ جو چاہیں کرتے رہیں۔ یہ کیا گیا ہے، ایک بحران ہے عدالت میں۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے بہنوئی کیا کہہ رہے ہیں، اس پر میں آپ کو بتاؤں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب ٹویٹر پہ آئے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے نام پیغام دیا۔ ان کا پیغام بہت لمبا نہیں ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں عمران خان صاحب کے لیے عجیب و غریب میسج ہے۔ وہ کہتے ہیں شادمانی کے اس ماحول میں نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل پریشان اور پژمردہ ہے۔ جشن کے ماحول میں ملک میرے لیے سائیں سائیں کر رہا ہے۔ میرا بیٹا حسان نیازی ریاستی جھوٹوں اور مکاریوں کے نرغے میں ہے، یعنی میرا بیٹا مصیبت میں ہے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹ فریب کے ذریعے مملکت میں جس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مملکت کو ہلکان کر رکھا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے کی غیر قانونی گرفتاری نے مزمحل کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، باپ ہے، اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہے۔ مجھے نہیں معلوم سب کچھ فیلڈ مارشل صاحب کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے یا ان تک ایسی خبریں نہیں پہنچ رہی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ فیلڈ مارشل صاحب کو معلوم ہے یا نہیں معلوم۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل کی ٹیم نے بہرحال پی ٹی آئی کے بے شمار ورکرز پر ظلم، ستم اور بربریت کے پہاڑ ڈھا رکھے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی ٹیم نے پی ٹی آئی کے ورکرز پر ظلم کے، ستم کے، بربریت کے پہاڑ ڈھا رکھے ہیں۔ کیا فیلڈ مارشل صاحب کے علم میں ہے؟ اگر ہے تو میرے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ پر ایمان کامل، تمام تکالیف اور آسودگیاں من جانب اللہ ہیں۔ خدشہ اتنا کہ آج اللہ کی تدبیریں اگرچہ فیلڈ مارشل کے حق میں ہیں، مجھے ڈر ہے کہ لاقانونیت اور ظلم پر اللہ کے ہاں فیلڈ مارشل کا کھاتہ متاثر نہ ہو جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ اللہ کے ہاں فیلڈ مارشل کا کھاتہ متاثر نہ ہو جائے، کہیں وہ بھرپور اجر سے محروم نہ ہو جائے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں جس کسی سیاستدان نے فیلڈ مارشل کے خلاف فخریہ اعلان جنگ کر رکھا ہے، عمران خان نے کر رکھا ہے، جس کسی سیاستدان نے فیلڈ مارشل کے خلاف فخریہ اعلان جنگ کر رکھا ہے، یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب لکھ رہے ہیں، عمران خان نے کر رکھا ہے، بے شک ان سے جنگ جاری رکھے، یعنی کرو جو عمران خان کا کرنا ہے، جو کرنا ہے عمران خان کا کرو، بے شک ان سے جنگ جاری رکھے، باقی ماندہ کو راہ اللہ میں ایک دفعہ چھٹکارا دے دیں تو قومی یکسوئی میں بہتری آئے گی۔ عمران خان کا جو کرنا ہے کریں، باقی سب کو چھوڑ دیں، قومی یکسوئی میں بہتری آئے گی، پوری قوم کا دھارا، پوری قوم کی سوچ ایک ہو جائے گی۔ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں جو آج کے حالات کی اشد ضرورت ہے، باقی رہے نام اللہ کا۔ نیازی صاحب کہہ رہے یہ جو عمران خان اس کا آپ کو جو کرنا ہے کرے، میرے بیٹے کو چھوڑ دے۔ اب یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، یہ عمران خان کے بہنوئی ہیں، یہ عمران خان کی جماعت جو ہے وہ شروع میں چلاتا تھا۔ عمران خان کو سیاست بھی میں نے سکھائی، اس طرح کے دعوے اپنے کالم میں کر چکے، اور یعنی عمران خان کو سیاسی عمران خان میں نے بنایا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں عمران خان بہادر ہے، دلیر ہے، بلا کا بہادر ہے، جو کرنا ہے کرے عمران خان، میرے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ نیازی صاحب، بات یہ ہے کہ ماموں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ حالات جو ہیں ان میں کھڑے ہونے کی بات ہے نا۔ اب میں اس کے باقی پہلوؤں پر اگر نہ بھی جاؤں تو آپ جو کر رہے ہیں اس کو دیکھیں اور اپنے بیٹے کو دیکھیں۔ آپ کا بیٹا ماموں کے ساتھ کھڑے ہونے کے علاوہ جو پہلی بات کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آئین کے مطابق ٹھیک بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا کہہ رہا ہے جو کرنا ہے کرو عمران خان کا، مرضی ہے آپ کی فیملی ہے، آپ کی وائف کا بھائی ہے، لیکن حیران کن ہے جس طرح کی باتیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کر رہے ہیں۔ نیور ایکسپیکٹڈ کہ وہ اس طرح کی بات کریں گے، بٹ ان کی مرضی، ان کا بیٹا ہے، مشکل میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے، اور جو انہوں نے کہا ہے کہ باقی جو کرنا ہے خان کا آپ کریں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے دیکھ کر۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا پیغام، میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیے یہ شہباز شریف حکومت کا کیا ہوا کام اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ان کے حصے میں آ گیا، فیلڈ مارشل صاحب کے حصے میں آ گیا، لیکن یہ پاکستان کا معاملہ ہے، حکومتوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اس پر ریئیکشن دیا ہے۔ پی ٹی آئی کیا کہتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان 17 ستمبر 2025 کو ریاض میں ہونے والے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ SMDA اس پر دستخط کا خیر مقدم کرتی ہے۔
یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی، اسلامی اور اسٹریٹجک تعلقات کی تجدید اور گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ پی ٹی آئی مان رہی ہے بات۔ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون، دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اور سلامتی تعاون دو طرفہ اور علاقائی امن و استحکام میں مثبت کردار ادا کرے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں عمران خان نے ہمیشہ، یہ عمران خان کے ویژن کے مطابق پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کو مسلم دنیا کو متحد کرنے، بین الاقوامی تعاون بڑھانے اور امن کے امکانات آگے بڑھانے والا ملک تصور کیا ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے۔ جب یہ بھی ہمارے یہاں ہو رہا تھا نا کہ یمن پہ حملہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر دینا چاہیے، تب بھی عمران خان صاحب کہتے تھے ہمیں وہ ملک بننا ہے جو ملک ان دونوں کے درمیان ثالثی کروائے، جنگ ختم کروائے۔ ہم جنگ میں کسی کا ساتھ دینے والا ملک نہیں بنیں گے۔ آگے انہوں نے کہا ہے حرمین شریفین کی حرمت کے حوالے سے ہر پاکستانی کے عقیدے کا بنیادی حصہ حرمین شریفین کا تحفظ ہے۔ اس تناظر میں سعودی عرب کے ساتھ بڑھتا ہوا تعاون اہم قدم ہے۔ اور پھر وے فارورڈ کی بات کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ پی ٹی آئی عوام کو ایس ایم ڈی اے کی مزید تفصیلات سے آگاہ رکھنے کی خواہاں ہے اور سعودی عرب کی مستقل حمایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، یقین رکھتی ہے کہ یہ تعاون خطے اور دنیا کے امن اور خوشحالی میں اضافہ کرے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے۔ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ امریکہ کی پالیسی، ملک کی پالیسی، ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ ہو یا ریپبلکن پریزیڈنٹ، وہ وہی رہے گی۔ جو ملکوں کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ حکمران یا حکمران سیاسی جماعت بدلنے سے نہیں بدلتی، ملکوں کی پالیسیز ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور باقی پالیٹکس اور رستہ نکالنا پاکستان تحریک انصاف اپنے حساب سے کر رہی ہے، کرے گی، بٹ ملک کے لیے سوچنا از اے ڈفرنٹ تھنگ، پالیٹکس از اے ڈفرنٹ بال گیم۔ تو یہ ایک دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور پالیٹکس میں ملک کو ساتھ لے کر چلنا، ملک کو مقدم رکھنا، یہ بہترین حکمت عملی ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کام اچھا کیا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا، یوٹیوب پر آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ڈس ایگری کیا، ٹویٹر پہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ڈس ایگری کیا، بٹ اگین پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ بات کر دی ہے تو میں یا مجھ جیسے بہت سے دوست یہ بات کر رہے تھے، دے آر پروون رائٹ۔ اور ظاہر ہے کہ سیاست گنجائش نکالنے کا نام ہے، اور گنجائش جب آپ نکالتے ہیں تو رستہ نکلتا ہے۔ فرم اپنے موقف پر، عمران خان صاحب کرتے ہیں نا، اپنے موقف پر فرم رہیں، لیکن آپ گنجائش اس لیے نکالتے ہیں کہ پھر اپنے موقف، اپنے مینیفیسٹو، اپنی پالیسیز پر عمل درآمد کا رستہ وہیں سے نکلتا ہے۔ اسٹبرن ہونا از اے نیگیٹو تھنگ، اور میں یہ عمران خان کے کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا، میں یہ پالیٹکس میں ایک جنرل پرنسپل کی بات کر رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مشکل ترین حالات میں ڈٹے ہیں، یعنی آپ اچھے حالات میں اسٹبرن ہو کے اپنا نقصان کر لیں تب غلط ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب مشکل ترین حالات میں ڈٹے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور ان حالات میں بھی ان کی جماعت نے جو اب اسٹانس لیا ہے یہ مزید ٹھیک۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔